एपिसोड 29। हमारे दीना पहुंचने तक दोपहर होने वाली थी। बाजार से गुजरते हुए मैंने दो बैंकों की ब्रांच देखी तो मुझे ख्याल आया कि हम अपनी रकम लाहौर के बैंक अकाउंट में क्यों रखें, जबकि हमारी आए दिन की जरूरियात के लिए दीना आसान मुसाफत पर था। राजा ने मुझसे इत्तेफाक किया, बैंक तो वही है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लाहौर, कराची में हो या दीना में। हर बार कैश की जरूरत के लिए लाहौर तक दौड़ लगाना मुश्किल होगा, खुसूसन उस वक्त जब मेरे वालदेन भी यहाँ जाएंगे। राजा ने कहा, मेरी एक तजवीज़ है जो दर हकीकत फरियाल के जहन की पैदावार है। उसने शहनाज से कहा था और शहनाज ने मुझसे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या फरियाल मुझसे खुद डिस्कस नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन एक तो वो तेरे माली मामलात में दखल देने से गुरेज करती है, दूसरों से कुछ यकीन नहीं था कि यह तजवीज़ अहमकाना नहीं है। उसने शहनाज से इसीलिए बात की कि वो अपनी राय दे। कहीं ऐसा ना हो कि खवातीन को नाक़िसुल अक़ल करार देते हुए कहा जाए कि ये मामलात आप लोगों के समझने के नहीं हैं और हम उनका मजाक उड़ाएं। तजवीज़ बोल, वो क्या थी? वही तजवीज़ ये थी कि ये रकम और इसके बाद हासिल होने वाले फ़ंड किसी के पर्सनल अकाउंट में ना हो, यानी पर्सनल अकाउंट वैसे ही चलते रहे जैसे पहले थे। तरक्याती मंसूबों के अकाउंट को अलग रखा जाए। ये ना हो कि कभी मैंने चेक काट दिया, कभी तेरे अकाउंट से ले लिया। यार, इतनी माकूल बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? शहनाज ने इस बात को मुझसे डिस्कस किया तो उसमें एक और मुफीद तजवीज़ शामिल की। उसने कहा कि अलग अकाउंट को एक ऐसा टाइटल दिया जाए जो बाद में माविन साबित हो, मसलन सदबधाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड। अरे यार, क्या ज़बरदस्त आइडिया है। बस यार, उस लड़की के पास एक तो बहुत मुखलिस दिल है जिसमें किसी के लिए बुराई आती नहीं, बस अच्छाई आती है। दूसरा, उसका दिमाग भी बहुत मैचिंग है, बड़ी वाज़ेह सोच रखने वाला और मुतवाज़न। मैंने कहा, अगर हम इस नाम से अकाउंट बनाते हैं तो यकीनन इसके बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो हिसाब किताब आसान होगा और किसी कन्फ्यूजन का इम्कान बाकी नहीं रहेगा। दूसरे, इस फंड का ऑडिट होगा तो रिपोर्ट हम दूसरे मालियाती इदारों के सामने रख सकेंगे। ये हो सकता है कि हमें तरक्याती मंसूबों के लिए आसान शराइत पर सरमाया फराम हो जाए, या हमारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को किसी आलमी इदारे या NGO से फंड्स मिल जाएं। वो किसी के पर्सनल अकाउंट में तो नहीं डाले जा सकते और ना किसी फर्द को दिए जाएंगे। लंच हमने दीना के होटल में किया और इस दौरान हम यही डिस्कस करते रहे। खाने के बाद हम एक बैंक में गए तो उस कस्बे की ब्रांच के मैनेजर ने तारुफ के बाद हमें एक VIP जैसा ट्रीटमेंट दिया। उसने हमारी बात बड़ी दिलचस्पी से सुनी। सर, ये तो मेरी भी खुशकिस्मती होगी अगर मुझे, हमारे बैंक को ये मौका मिले कि हम आपके तरक्याती मंसूबों में शामिल हों। ये बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप ये अकाउंट खोल दीजिए। मैंने कहा, देखिए, पर्सनल अकाउंट के लिए भी रेफरेंस तो ज़रूरी होता है, किसी अकाउंट होल्डर का इंट्रोडक्शन और शनाख्ती कार्ड वगैरह। इस अकाउंट की भी कुछ कानूनी ज़रूरियात हैं। वो क्या? एक तो यही कि जॉइंट अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, MD या चेयरमैन का नाम और दीगर तफसीलात। अगर डायरेक्टर्स हैं तो उनके बारे में मालूमात, कानूनी मुशीर का नाम, ऑडिटर्स का नाम, ये सब चाहिए होगा। भाई, कानूनी मुशीर तो बैरिस्टर फारूक होंगे। क्या आपने उनका नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और मालियाती उमूर के केस लेते हैं। ऑडिटर वगैरह उन्हीं के मशवरे से मुकर्रर होंगे। ये तमाम तफसीलात आपको मुहैया कर दी जाएंगी। लेकिन अभी हम क्या करें? नो प्रॉब्लम, अभी आप ये रकम पर्सनल अकाउंट में डाल दें, बाद में ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन अब इस वक्त इंट्रोडक्शन किसका दें, एक दूसरे का? आप फिक्र ना करें, मैं कर देता हूँ, लेकिन एहतियात का तकाजा है कि आप यहाँ फ़िलहाल किसी से जिक्र ना करें। यू सी, इतनी बड़ी रकम को हम यहाँ नहीं रख सकते। इसे यूँ आप साथ लिए फिर रहे थे, ये बहुत बड़ा रिस्क था। शाम को हमारी कैश वाली गाड़ी आएगी, इसके बाद कोई ख़तरा नहीं। जब हम बैंक से बाहर आए तो एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सरों से उतर गया था। बैंक मैनेजर ने गलत नहीं कहा था। 3 करोड़ की रकम को किसी हिफाजती बंदोबस्त के बगैर अपने साथ रखना बहुत बड़ा खतरा था। हमारे इत्मीनान की ये बात थी कि इसका इल्म किसी को नहीं था। इसके बावजूद GT रोड पर हमारा किसी हादसे या वारदात का शिकार हो जाना बेदस इम्कान नहीं समझा जा सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाते। चूंकि शाम करीब थी, इसलिए मैंने राजा के साथ लाहौर जाने का प्रोग्राम मजीद एक दिन के लिए मौखर कर दिया। वो चाहता था कि अखबार से अपने ताल्लुक को बरकरार तो रखे, मगर क्राइम रिपोर्टिंग छोड़ दें। हर रोज शहर के थानों में जाकर जराइम की सूरत हाल मालूम करना अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। वो चाहता था ये काम किसी और के सुपुर्द कर दे और खुद सियासी, माशी और माशरती मसाइल पर टाइम दे। इसके लिए वो दीगर अखबारात से भी बात करना चाहता था। वो कासू को प्रेस के सामने मौसर अंदाज से पेश करने की हिकमत अमली भी तय करना चाहता था। उसके मंसूबे का कबल इस वक्त इंकशाफ उसकी नाकामी का सबब बन सकता था। ये इत्तला राना तक पहुंचा दी जाती तो राना का प्लान फेल हो जाता। अभी वो मखसूस और काबिल एतमाद साथियों के सिवा किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। उसने आइंदा चंद रोज में ये धमाका करने का फैसला कर लिया था।
میں اپنے گھر والوں کو تسلی دے کر آیا تھا کہ 2-4 دن میں واپس آ کے انہیں لے جاؤں گا، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ پہلے واپس جا کر مجھے اپنی بات کا رد عمل دیکھنا تھا، جو میں نے دادی سے کی تھی۔ راجا کی رائے اس کے برعکس تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ سلطان کا کانٹا نکلے بغیر میرا فریال سے شادی کرنا زیادہ خرابی کا باعث ہوگا۔ پہلے یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ میری زندگی تو خیر تباہ ہوگی، ساتھ ساتھ میرے والدین بھی اس فساد کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ مگر فریال سے شادی کے بغیر میں اسے اور اپنے والدین کو ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس مسئلے پر فریال سے پھر بات کروں۔ میں اپنے والدین کی یہاں آ کر رہنے کی خواہش کو زیادہ عرصہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ زیادہ پریشان ہوتے تو خود کسی دن یہاں پہنچ کر اعلان کر سکتے تھے کہ اب ہم آ گئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے۔ اور اگر میرے والدین فریال کو حویلی میں میرے ساتھ قیام پذیر دیکھتے تو انہیں سخت صدمہ ہوتا۔ یہ ناممکن تھا کہ فریال مردانہ گیٹ اپ سے ان کی نظر کو دھوکہ دے سکتی۔ 24 گھنٹے میں راست کھل ہی جاتا۔ دوسرا مسئلہ شہناز کا کھڑا ہو جاتا۔ میرے والدین جانتے تھے کہ راجا اور شہناز کے درمیان جذباتی تعلق کی کیا نوعیت ہے۔ وہ یہ سوال بھی کرتے تھے کہ آخر وہ شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ لیکن ایک تو یہ معاملہ ان کے گھر کا نہیں تھا، دوسرے شہر میں راجا اور شہناز الگ الگ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ حویلی میں ان کو اکٹھا دیکھ کر وہ اعتراض کرتے کہ ہمارے گھر میں ہماری نظروں کے سامنے یہ کیا بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ان کے آنے سے پہلے پہلے نکالنا ضروری تھا۔ جب ہم نے واپسی پر پل کراس کیا تو خلاف توقع مجھے حویلی کے اندر باہر اندھیرا نظر آیا۔ بجلی کا بریک ڈاؤن ابھی تک جاری ہے، سارا دن گزر گیا۔ راجا نے کہا، اگر بجلی نہیں آئی تو جنریٹر کیوں نہیں چلایا گیا؟ اللہ خیر کرے، میں نے کہا اور گاڑی کو گیٹ پر روک دیا۔ راجا نے سلوٹ کر کے دروازہ کھولنے والے سنتری سے پوچھا، یہ لائٹس کیوں آف ہیں؟ بجلی نہیں ہے سر۔ ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے گاڑی اندر کھڑی کی تو مجھے برآمدے کے پیچھے لالٹین اور موم بتی کا دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ فاروق باہر آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کس نے کاٹ دیا؟ رات کو بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، پول سے یہاں تک آنے والا تار ڈسکنیکٹ کیا گیا تھا۔ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے یہ؟ آج آپ کے جانے کے بعد ایک جیپ میں 4 افراد آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ واپڈا کا SDO ہے اور کنیکشن اس لیے کاٹا گیا کہ ہم نے غیر قانونی طور پر بجلی حاصل کی تھی، بغیر میٹر کے۔ راجا نے کہا، اس کے لیے انہیں آدھی رات کو کارروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بھی تھا کہ آپ پہلے ہم سے بات کرتے، تو وہ بولا کہ ہم نے مخبری پر چھاپا مارا تھا۔ نواب رفیق احمد شیرازی تو باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، اور کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ بجلی کی چوری ہے، کنڈا ڈال کر بجلی حاصل کرنا جرم ہے۔ سالہ ایماندار کی اولاد، تم نے شناختی کارڈ چیک کیا تھا اس کا؟ راجا نے پوچھا۔ شناختی کارڈ تو نہیں دیکھا، گاڑی واپڈا کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ چوری میں استعمال ہونے والا تار ضبط کر کے لے جا رہے ہیں، اور یہ نوٹس دے دیا۔ فاروق نے جیب سے کاغذ برآمد کیا۔ کیا نوٹس ہے یہ؟ تم نے پڑھا اسے؟ ہاں، اس میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ میں نے پوچھا کہ اگر اس سلسلے میں بات کرنی ہے تو کس سے کی جائے؟ وہ بڑی اکڑ منہ دکھا رہا تھا، کہنے لگا یہ سب مجھے نہیں معلوم، نوٹس میں سب کچھ لکھا ہے، دیکھ لینا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ خود اکیلے میں مجھ سے بات کر لے۔ وہ بگڑ گیا مزید کہ اکیلے میں تم رشوت دے کر مجھ سے معاملہ طے کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ میں اس قسم کا افسر نہیں ہوں، نہ میں غلط کام کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں۔ بس اس کے بعد وہ چلا گیا۔ دفع کرو اسے۔ یہ بتاؤ جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟ اس کا پلگ شارٹ تھا، میں نے سوچا باہر والے جنریٹر کا پلگ نکال لاؤں، وہ جنریٹر تو خراب پڑا ہے، پلگ کام آ جائے گا۔ مگر جا کر دیکھا تو وہ جنریٹر غائب تھا۔ غائب تھا؟ یوں مین چوری ہو گیا؟ مجھے شک ہوا ہے کہ وہی لوگ لے گئے ہوں گے جو تار کاٹ کر لے گئے تھے۔ گارڈ نے ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھا، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس وقت اور کیا ہو سکتا تھا؟ جنریٹر کے پلگ کا سائز چھوٹا ہے، غلطی ہماری ہے، ہمیں ایک اسپیئر پلگ رکھنا چاہیے یہاں۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک رات بجلی کے بغیر گزاری جا سکتی ہے، کل کو بندوبست کر لیں گے۔ مجھے تو شک ہے کہ پلگ شارٹ نہیں ہوا، کیا گیا ہے۔ فاروق بولا، کیا مطلب؟ میں نے پلگ نکال کر دیکھا تھا، میری موٹر سائیکل کا پلگ بھی شارٹ ہو جاتا تھا، اس پر کاربن جم جاتا ہے، اس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔ نوک ٹوٹ نہیں سکتی جب تک کہ اسے توڑا نہ جائے۔ نوک توڑنے کے لیے پلگ کو کھول کے نکالنا بھی ضروری ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا اندر آنا جانا ہو۔ جنریٹر ہم نے آخری حصے میں لگا رکھا ہے تاکہ شور کم سے کم آئے۔ یار یہ تو تم نے بڑی عجیب بات بتائی، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ راجا کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ سب مجھے ایک ہی سازش کا حصہ لگتا ہے، جس نے بجلی چوری کی خبر دی اسی نے باہر والا جنریٹر چوری کروایا اور کسی کو اس تخریبی کارروائی پر مامور کیا کہ وہ اندر والے جنریٹر کو بھی ناکارہ بنا دے۔ لیکن وہ شخص اندر کیسے پہنچ گیا؟ وہ اندر کا ہی آدمی فیکے پتر، آج کل تو باہر کے کاریگر بھی اندر کام کرنے کے لیے روز ہی آتے ہیں۔
ممکن ہے ان میں سے کسی کو خرید لیا گیا ہو، ہم معلوم کر لیں گے۔ میں نے کہا یہ بڑی فضول اور احمقانہ سازش کی ہے کسی نے۔ ہم جنریٹر ٹھیک کر لیں گے، کل دوسرا جنریٹر خرید لائیں گے، کنیکشن بھی بحال ہو جائے گا کل انشاءاللہ۔ راجا نے کہا ہم ہیں تو کیا غم ہے۔ ہم ابھی تک باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، لیکن باتوں کی آواز سن کر نہ شہناز آئی اور نہ فریال۔ اندر بھی مکمل خاموشی تھی۔ میرے پوچھنے پر فاروق نے بتایا کہ وہ سرونٹ کوارٹرز کی طرف گئی ہیں۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا۔ ریشم بڑی گھبراہٹ میں آئی تھی اور انہیں بلا کر لے گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو اپسٹ تھی۔ میں نے پوچھا تو شہناز نے پرفکر لہجے میں کہا کاسو کا ڈپریشن شدید ہوتا جا رہا ہے اور ایک بیماری بن گیا۔ تمہارے پاس سکون اور ادویات تو ہوں گی نا؟ سکون اور دوا کا اثر وقتی ہوتا ہے، فکر یا پریشانی کے عارضی اثر کو ختم کرنے کے لیے، مگر ڈپریشن کی بیماری میں علاج لمبا ہوتا ہے اور دوا سے زیادہ مریض کے تعاون سے بہتری آتی ہے۔ ان حالات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے جو بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کاسو کے حالات کو ٹھیک کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اسے شہر بھیج دیا جائے تاکہ جو خوف اس کے اعصاب پر سوار ہے وہ دور ہو، ورنہ وہ سوسائڈ کر لے گا۔ کیا اس نے ایسی کوئی کوشش کی؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ اس کا زندہ رہنا ہی اس کے بیوی بچوں کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ اگر وہ خود کو رانا کے حوالے کر دے تو کم سے کم ان کی جان بچ جائے گی۔ یہ خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ رانا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ فریال نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ تو ابھی جانا چاہتا تھا۔ بیوی کو سمجھانے لگا کہ اسی میں سب کی سلامتی ہے، قصوروار میں ہوں، میری وجہ سے تم دونوں بھی مارے جاؤ گے۔ بیوی رونے پیٹنے لگی کہ کیا تو پاگل ہو گیا؟ جب کاسو نہیں مانا تو اس کی بیوی پھر چیخنے چلانے لگی۔ پھر فاطمہ ہمیں بلا کے لے گئی۔ ہمارے سمجھانے سے ابھی وہ مان گیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کا دماغ نہیں بدلا۔ چلو چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو۔ رات کا کھانا فریال نے کینڈل لائٹ ڈنر میں تبدیل کر دیا۔ یہ اس کی طرف سے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش تھی جو زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ مسلسل حادثات اور ناخوشگوار واقعات نے ہر شخص کے حوصلے اور امید کو مایوسی اور افسردگی میں بدل دیا تھا۔ میرے مسائل میں بتدریج اضافہ ہوا تھا۔ میں اور راجا بہت دیر تک صورتحال پر باتیں کرتے رہے۔ پھر شہناز نے ہمیں بڑی محبت اور خلوص سے ڈانٹا کہ کیا ساری رات جاگ کر باتیں کرتے رہو گے؟ کچھ آرام بھی کر لو۔ چنانچہ راجا کے ساتھ میں بھی اچھے بچوں کی طرح اٹھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہ الگ بات کہ میرا ذہن کسی گمشدہ بچے کی طرح خیالوں کے جنگل میں بھٹکتا رہا اور نیند اپنی جھلک دکھا کر غائب ہوتی رہی۔ اچانک ایک خاصا بڑا کنکر یا چھوٹا سا پتھر میرے سر پر لگا۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں ایک سایہ سا لہرایا اور فریال کی خوشبو کے ساتھ اس کی شریر ہنسی سنائی دی۔ الو کی پٹھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کو گالی دی اور اٹھ کر باہر گیا تو وہ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ایک مگ مجھے تھما دیا۔ نشانہ بڑا پکا ہے تمہارا، لیکن سر کی چوٹ سے میری یادداشت چلی جاتی پھر؟ پھر میں فلمی علاج کرتی، دوسرا پتھر مارتی اور یادداشت واپس آ جاتی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر برآمدے میں اتر گئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہم فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ میں تم کو شادی کے بعد بھی ایسی اٹھایا کروں گی۔ ہاں، میں پاگل کا بچہ ہوں نا جو ایسے اٹھوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ سچ بڑا مزہ آئے گا لڑائی کر کے۔ کیا ہم واقعی سے لڑیں گے؟ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے لڑائی اتنی ہی ضروری ہے جتنی باہر کے پھول کھلانے کے لیے گوبر کی کھاد۔ ایسا کیوں ہے رومیو؟ تمہارے سارے خواب میں ہی کیوں دیکھتی ہوں؟ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا فری، ہمیں حقیقت سے نظر چرانے کی عادت پڑ جائے گی۔ میں تو اپنی ساری کشتیاں جلا کر آ گئی ہوں، تم ہی تذبذب میں پڑے ہوئے ہو۔ زندگی کے فیصلے سوچے سمجھے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ یوں ہی سوچتے رہنا تو ساری عمر گزر جائے گی۔ جلد بازی میں جو فیصلہ تم نے کیا تھا، بھائی اس فیصلے کو میں کب کا منسوخ کر چکی، اس کی اب حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہارے نزدیک نہیں ہے، سلطان کے لیے ہے۔ وہ جائے بھاڑ میں، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ تمہیں ایک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہی نہیں ہے۔ رفیق، یہ کیا بحث چھیڑ دی تم نے؟ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا قانونی اور شرعی حق مجھے حاصل ہے، یہ میری لائف ہے۔ مگر وہ اب بھی تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلہ قانونی نہیں، سماجی ہے۔ سارا جھگڑا یہی ہے۔ ہم شادی کر لیں گے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ عام خیالی ہے تمہاری ہے۔ تم اتنا ڈرتے اس سے؟ کیوں؟ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اگر ایک خواب کی تعبیر یہ ہو کہ کسی دلہن کے ہاتھ پر مہندی کی لالی اور عروسی جوڑے کا رنگ لہو کی سرخی میں تبدیل ہو جائے، تالاب کے پانی میں کنکریاں پھینکنے والے بچے وجود کی روشنی پانے سے پہلے ہی تاریکی میں تحلیل ہو جائیں، ہم قبروں میں گم ہو جائیں، خدا کے لیے رفیق ایسا نہیں ہوگا۔ وہ چلائی، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ سلطان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر بات صرف میری تمہاری ہوتی تو میں نہ ڈرتا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر کہیں نکل جاتا جہاں اس کے خیال کی رسائی بھی نہ ہوتی۔ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن میری زندگی صرف میری نہیں ہے، اس پر میرے ماں باپ کا بھی حق ہے۔
خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا. پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ مر جانا چاہیے؟ کیونکہ تیسرا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے. فضول باتیں مت کرو فریال. فضول بات نہیں ہے، یہی حقیقت ہے. ایک راستہ سلطان کے حرم کی طرف جاتا ہے، دوسرا تمہاری حویلی کی طرف. ایک مجھے منظور ہے، دوسرا تم بند کرے ہو. تیسرا عافیت کا راستہ جو قبر کی طرف جاتا ہے، مجھے اس پر جانا ہوگا، سب کی بہتری کے لیے. فریال، میری بات دھیان سے سنو. میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تم اپنے حواسوں میں تو ہو. تمہارے والدین تمہیں اس کی اجازت دے دیں گے کیا؟ ہاں فریال، میں نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا ابھی چند روز پہلے جب میں واپس آیا تھا. مگر تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی. مجھے ڈر تھا کہ میرے والدین اس پر راضی نہیں ہوں گے. پھر اب کیا وہ مان گئے؟ انہیں دادی منا لیں گی. دراصل دادی میری کوئی بات نہیں ٹالتی ہیں. میں نے ان سے کہا تھا میرے یہاں آنے کے بعد انہوں نے بات کی ہوگی. اور اگر تمہارے والدین نے پھر انکار کر دیا تو؟ نہیں، دادی کیا ان کی نہیں چلتی. سچ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا رومیو. ابھی تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے. وہ بھی غلط نہیں تھا. سلطان ایک مسئلہ بلکہ خطرہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے فوری فیصلہ کرنا پڑا. ایسے معاملات؟ ان کا ہماری شادی سے کیا تعلق؟ تعلق بن گیا تھا فری. ایک مسئلہ رابعہ کا تھا، میری کزن کا. اس کے ماں باپ زبردستی اس کو میرے سر پر تھوپنا چاہتے تھے. وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی ہوگی. میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے. بہت سمجھدار ہے اور میرے ساتھ بہت سنسر ہے. اسے میری دولت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ دیوانگی طاری ہے میرے چچا اور چچی پر. انہیں سخت صدمہ ہے اپنی حق تلفی کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب میری دولت اسی صورت میں ان کی ہو سکتی ہے جب ان کی بیٹی میری ہو جائے. ایک تو یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا شادی کے بعد. یعنی تم مجھ سے صرف اس لیے شادی کر رہے ہو کہ تمہارے پاس رابطے سے جان چھڑانے کی اور صورت نہیں ہے؟ میری محبت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تمہاری چاہت کی کوئی مجبوری نہیں ہے. اب میں تمہارے جھاپڑ لگا دوں گا. ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ میرے والدین اب یہاں آ کر رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور میں انہیں روک نہیں سکتا. یہاں آ کر وہ تمہیں پہلے سے موجود پاتے تو انہیں سخت صدمہ ہوتا. وہ پرانی اخلاقی قدروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. ان کا مائنڈ یہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ لڑکا لڑکی دوست بن کر ساتھ رہ سکتے ہیں. ان کے نزدیک آگ اور پیٹرول بحفاظت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اور وہ اپنے بیٹے سے اس قسم کی بے حیائی کی توقع نہیں کر سکتے. اچھا، ولایت پلٹ ہونے کے باوجود؟ ہاں، دراصل انہیں اپنی تربیت پر ناز ہے. آئی تھنک تم انہیں غلط سمجھتے ہو. وہ اتنے خیال پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ لنڈن اور امریکہ میں سوسائٹی کتنی لبرل ہے، اور تم لنڈن میں تھے اور میں بھی وہیں تھی. ہمیں روکنے والا کوئی نہیں تھا. دیکھو، یہ بات ہے یہاں کی. وہ اپنی آنکھوں سے وہ سب نہیں دیکھ سکتے تھے جو وہاں ہوتا ہے. ممکن ہے اس کے تصور سے ہی انہیں پریشانی لاحق ہو، مگر وہ لنڈن میں موجود نہیں تھے. اگر یہاں میں ان کی موجودگی کو نظر انداز کروں تو یہ ان کی سخت بے عزتی ہوگی. بے شک دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے تم نے اپنی وضاقتہ مردانہ بنا لی ہے. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے. چلو یوں ہی صحیح، لیکن یار رہتے ہوئے تم اپنی شناخت کو ان سے پوشیدہ کیسے رکھ سکتی ہو؟ یار مجھے تو شک ہے کہ ریشم کی نظر نے بھی مجھے پہچان لیا ہے، مگر وہ چپ رہنے پر مجبور ہے. کیا کیا اس نے کچھ کہا تم سے؟ کہا تو نہیں، اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر شہناز کے بھائی ہیں، مگر ان کی صورت فریال بی بی سے کتنی ملتی ہے. پھر اس نے کیا کہا؟ ڈانٹ دیا کہ خبردار پھر جو کبھی ایسی بات کی تو. اس کی ماں کے لہجے سے مجھے لگا کہ وہ بھی حقیقت جان گئی ہے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی. پھر تم خود ہی سوچو نا کہ میرے والدین سے کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے. پھر کیا کروں میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم یہاں نہیں رہو گی. تو میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی؟ اس کا بندوبست ہو جائے گا. صرف ایک ہفتے کی بات ہے. تم فاروق کے گھر میں رہ سکتی ہو، وہ خالی پڑا ہے، ورنہ فاروق کے گھر چلے جاؤ. ابھی فریال کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا کہ باہر سے کوئی عورت چلا چلا کے کاسو کو پکارنے لگی. فریال کے ساتھ میں بھی ہڑبڑا کر اٹھا تو مجھے کاسو کی بیوی چیختی چلاتی دروازے کی طرف لپکتی نظر آئی. بچہ اس کی گود میں تھا. ارے یہ تو نے کیا کیا؟ رے مجھے چھوڑ کے چلا گیا اکیلا. میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں چلا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی. یقیناً وہ کاسو تھا جو باہر گیا تھا، اور اس میں شک کی بات ہی نہ تھی کہ وہ کہاں گیا ہوگا. وہ ہم سب کے سمجھانے کے باوجود لوٹ کر رانا کے پاس چلا گیا تھا. میں ایک جس میں باہر نکلا. اتنی دیر میں کاسو کی بیوی گیٹ کھول کر باہر جا چکی تھی. گارڈ سے کچھ کہنا فضول تھا. وہ وہاں اس لیے کھڑا تھا کہ باہر سے کوئی غیر متعلقہ شخص اندر نہ آنے پائے. اندر آنے والوں کو باہر جانے سے روکنا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا. میں دوڑتا ہوا اندر گیا. فریال میرے پیچھے آئی. میں نے راجا کو بیدار کیا. وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا. کیا مصیبت ہے یار! یار وہ کاسو بھاگ گیا ہے. کہاں بھاگ گیا؟ تیرا مطلب ہے کہ؟ ہاں، وہ حرام زیادہ سمجھانے کے باوجود رانا کے پاس پہنچ گیا ہے. راجا برہمی سے بولا. پھر ہم کیا کریں؟ مرنے دے سالے کو.
یہ بات نہیں ہے، اس کی بیوی کو ذرا دیر سے پتا چلا مگر وہ بھی نکل گئی اس کے پیچھے اپنے بچے کے ساتھ، ہم انہیں تو واپس لا سکتے ہیں نا؟ راجا چھلانگ مار کر بیٹھ سے اترا، ہم ایک ساتھ باہر نکلے۔ جیپ اسٹارٹ کر کے باہر نکلنے میں ہمیں چند منٹ ہی لگے تھے۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ سے میں نے پوچھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اس راستے سے گئی ہے جی وہ۔ میں نے جیپ کو کچے راستے پر ڈال دیا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی گھنے جنگل میں ایک محدود فاصلے کے بعد رک جاتی تھی۔ باری باری ہم دونوں نے کاسو کو پکارا۔ میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے جیپ کو گزارنے کی جدوجہد میں مصروف رہا۔ جیپ کا رخ رانا کے گاؤں کی طرف تھا۔ کاسو کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ اتنی دیر میں بہت آگے نکل چکا ہوگا۔ وہ رانا کی حویلی میں ہوگا یا اس کے نزدیک۔ اسے واپس لانا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے بیوی اور بچے کو بچایا جا سکتا تھا۔ رات کے وقت جیپ کو جنگل سے گزارنا بہت زیادہ دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ جیپ اچھل رہی تھی اور میں اسٹیئرنگ سے لڑتے ہوئے اسے دائیں بائیں کرتا جا رہا تھا۔ بالآخر میرے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ کاسو کی بیوی کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی آواز تھی، جس کی نیند خراب ہو گئی تھی اور ماں کی گود میں بھی اسے بے آرامی ہو رہی تھی۔ راجا نے بھی یہ آواز سنی تھی اور جیپ سے کود گیا۔ جیپ کی رفتار اتنی کم تھی کہ اس کے مقابلے میں خود دوڑ کے کاسو کی بیوی کو پکڑنا آسان تھا۔ راجا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اسی سمت میں جیپ بڑھاتا چلا گیا۔ 10 منٹ بعد میں نے راجا کی آواز سنی۔ وہ کاسو کی بیوی سے کہہ رہا تھا، رک جا، میری بات سنو۔ نہیں راجا صاحب، مجھے جانے دو، میں کاسو کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بالآخر وہ روشنی میں آ گئے۔ راجا نے کاسو کی بیوی کو پکڑ لیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے جیپ روکی مگر انجن کو بند نہیں کیا۔ راجا اب کاسو کی بیوی کو کلائی سے پکڑے کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے کہا، یہ کیا بے وقوفی کری ہو تم؟ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ میں میں کاسو کے پاس جا رہی ہوں نواب صاحب۔ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ کیوں؟ تاکہ وہ کاسو کے ساتھ تمہیں اور تمہارے بچے کو بھی مار ڈالے۔ چلو جیپ میں بیٹھو، کاسو کو ہم واپس لائیں گے۔ راجا نے اسے آگے دھکیلا۔ کاسو کی بیوی نے مزاحمت ختم کر دی۔ اب واپس لاؤ گے اسے؟ کب تک لاؤ گے نواب صاحب؟ صبح تک وہ اسے مار دیں گے۔ میں بھی جاتا ہوں رانا کے پاس۔ پھر آپ جلدی کرو جناب۔ راجا، میں جاتا ہوں۔ تو اکیلا جائے گا؟ میری فکر مت کرو، رانا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اسے لے جا۔ ریوالور ہے تیرے پاس؟ وہ یار، مجھے کوئی جنگ نہیں لڑنی، اسلحہ میری کیا مدد کر سکتا ہے رانا کے قلعے میں داخل ہونے کے بعد؟ میں اس سے صرف بات کروں گا۔ یار وہ باتوں سے ماننے والا نہیں ہے۔ میں اسے الٹیمیٹم دے دوں گا کہ کاسو کو کچھ ہوا تو معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جا، میں بھی کرتا ہوں کچھ۔ میں پھر جیپ میں بیٹھا اور اندازے کے مطابق رانا کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ کاسو کی بیوی چپ چاپ راجا کے ساتھ واپس ہو گئی۔ وہ حویلی سے زیادہ دور نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ 10-15 منٹ میں وہ حویلی پہنچ جائیں گے۔ ابتدا میں مجھے راستہ تلاش کرنے میں کچھ دشواری پیش آئی، مگر پھر مجھے اچانک وہ کچا راستہ مل گیا جو پنڈ جتال تک آنے جانے میں استعمال ہوتا تھا۔ 15 منٹ بعد میں رانا کی حویلی کے دروازے پر تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ میں دوسری بار یہاں آنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ حسب توقع وہاں کاسو کی واپسی نے کچھ ہلچل پیدا کی تھی۔ محافظوں نے دور سے ہی جیپ کی ہیڈ لائٹس کو بھی قریب آتے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ ہتھیار اٹھائے مستعد کھڑے تھے۔ گیٹ پر ہی نہیں، فصیل جیسی دیوار پر بھی تمام سرچ لائٹس روشن تھیں اور ان کا رخ باہر کی طرف ہونے سے گرد و نواح میں 100-150 گز تک ہر قسم کی نقل و حرکت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یقیناً رانا کو جگا کر یہ خوشخبری سنا دی گئی ہوگی کہ مفرور مجرم نے واپس آ کے خود کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے جیپ روک کے رانا سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے سونے کا وقت ہے اور ان کو جگایا نہیں جا سکتا۔ وہ دیوان خانے میں میرا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ جب رانا اندر آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وقت اس نے لباس بدلنے میں صرف کیا تھا۔ وہ میرے سامنے شب خوابی کے بے ترتیب لباس اور حلیے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آؤ گے، لیکن اس وقت امید نہیں تھی۔ پھر تو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میری آمد کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ خود ہی بتا دو۔ کاسو بھاگ کر یہاں گیا ہے۔ یہاں سے بھی وہ بھاگ کر ہی گیا تھا، بلکہ آپ سچ کا برا نہ مانو تو کہوں، آپ اسے بھگا کر لے گئے تھے۔ واپس وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اپنے پیروں پہ چل کے۔ آپ نے اس کو اتنا دہشت زدہ کر دیا تھا کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نواب رفیق احمد شیرازی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ رانا صاحب، میں بحث کرنے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کاسو کو واپس میرے حوالے کر دیں۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ واپس؟ واپسی تو وہ میرے پاس آیا ہے جیسے تم اسے لے گئے تھے، ایسے میں کاسو کو اغوا کر کے نہیں لایا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو؟ رانا نے دھاڑ کر میری بات کاٹ دی۔
ओए खैराती नवाब, इधर राणे की हवेली में बैठकर राणे को धमकियां मत दो। मैं चाहता तो तुम्हें बाहर से ही वापस कर देता। मेरे बंदे तुम्हें उठाकर वापस फेंक आते। मगर मैं घर आए मेहमान के साथ बदसलूकी नहीं करता जब तक मेहमान अपनी औकात में रहे। राणा साहब, कासू एक जीता जागता इंसान है। वो ना मेरा बंदा है और ना आपका। वो खुदा का बंदा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं और आप। बंद करो अपनी बकवास। किताबी बातों वाले लेक्चर मुझे मत दो। राणा साहब, अभी वक्त है, होश में आ जाओ। आंखें खोल के देखो जमाना कितना बदल गया है। कासू का मामला कानून के लिए, हुकूमत के लिए और आलमी ज़मीर के लिए माई मुख्तारा का केस न बन जाए। अगर ये मामला तुम्हारी जरखरीद मकामी पुलिस के दायरे अख्तियार से आगे निकल गया और अखबारात की सुर्खी बन गया ना, तो इन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट असखुद इस वाक़े का नोटिस ले ले। तुम जानते हो कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। फिर कौन बचाएगा तुम्हें जेल जाने से? खिलाफ तवक्को राना किसी आतिशफशा की मानंद धमाके से नहीं फटा। मुझे उसकी आंखों में फिक्रमंदी और तशवीश के आसार दिखाई दिए, लेकिन उसने अपनी सूरत से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं इस केस में, हाँ मुझे कितने नुकसान क्यों ना हो जाए, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कासू की बीवी और बच्चे को कौमी प्रेस के सामने पेश करूंगा। वो सारी दुनिया को बताएंगे कि तुम पहले क्या करते रहे हो और अब क्या करने जा रहे हो। वो ऐलान करेगी कि कासू को कुछ हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को और अपने बच्चे को आग लगा लेगी। उसकी तरफ से अपीलें शाया होंगी, फ्रंट पेज पर सदर, वजीर आजम और वजीर ममलिकत के नाम। बस नवाब साहब, बहुत बोल चुके तुमको जो कुछ करना है बाद में करना। पहले कासू से पूछ लो कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है या नहीं। ऐसा ना हो कि तुम्हारा सारा केर उल्टा हो जाए। कासू कौमी प्रेस के सामने तुमको झूठा साबित कर दे, उल्टा तुम पर इल्जाम आयद कर दे कि तुम उसे और उसके बीवी बच्चों को अगवा करके लेकर भाग गए थे। तुमने उन्हें अपनी कैद में रखा और मौका मिलते ही वो भाग आया, मगर उसके बीवी बच्चे अभी आज़ाद नहीं हुए। वो तुमसे उनकी वापसी का मुतालबा करे। कासू मजबूर जरूर है, पागल नहीं कैसा कहेगा। अगर वो खुद तुम्हारे साथ जाने पर राजी हो तो उसे अभी ले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। राना उठा तो मैं उसके साथ बाहर निकल आया। हमने एक तवील राहदारी जैसा बरामदा क्रॉस किया और फिर राना ने एक दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे जीना नीचे जा रहा था। वो आगे चलता गया। एक मोड़ के बाद जीना खत्म हुआ। राना ने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर एक चारपाई पर कासू अपने घुटनों में सर दिए बैठा था। कमरा बिल्कुल खाली था और किसी जंदान का कमरा लगता था। दीवारें मैली और सपाट थी। छत में लगा बल्ब शायद 25 वाट का होगा। उसकी रोशनी माहौल की वीरानी का तासुर खत्म करने में नाकाम थी। मुझे राना के साथ देखकर कासू एकदम उठा। उसकी आंखों में खौफ और दहशत बढ़ गई। वो कांपने लगा। कासू, ये नवाब रफीक अहमद शिराजी तुझे अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। जाओगे तुम? कासू ने नफी में सर हिलाया और हाथ जोड़ने लगा। नहीं माई बाप, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मेरी गलती को माफ कर दे। कासू, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा जी, मेरी गलती को माफ कर दे। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। लेकिन तुम्हारी बीवी बच्चा तो वहीं पर है, क्या तुम उनके पास नहीं जाना चाहते? मेरी गलती को माफ कर दे जनाब, मैं उन्हें भी बुलाना चाहता हूँ। तुम तो अपनी खुशी से गए थे ना? राना बोला, नहीं मालिक, नवाब साहब हमें जबरदस्ती ले गए थे। मैं समझ गया था कि राना के सामने कासू की जुबान से और कुछ नहीं निकलेगा। मैंने कहा, राना साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कासू से अकेले में चंद मिनट बात कर लूं। चंद मिनट क्यों जी, जब तक दिल चाहे बात करो। वो पलटा और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कासू, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की? मैंने ठीक किया जनाब। क्या ठीक किया? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या होगा? वही होगा जो जो मेरे नसीब में है। नसीब को इल्ज़ाम मत दो, मेरे साथ चलो। नहीं नवाब साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। अरे ये तुम्हें जिंदा दफन करा देगा राना, इस कुत्ते के साथ। और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी पर क्या गुजरेगी? वो बेवा हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा यतीम कहलाएगा। तुम्हें किसी का ख्याल नहीं है? उन्हीं को बचाने के लिए तो मैं अपनी जान देने आया हूँ। कासू, उठो, मैं तुम सबको शहर भिजवा दूंगा। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है तो मेरी बीवी और बच्चे को बचा लो, उन्हें शहर भेज दो। अगर आप कुछ कर सकते हो नवाब साहब, तो उनके जीने का बंदोबस्त कर दो। वो बात करते करते रोने लगा। आधे घंटे तक मैं सर खपाता रहा, मगर कासू की ना को हाँ में बदल सका। मुझे सख्त मायूसी हुई। जाहिर इसके बाद मेरे लिए मायूस लौटने के सिवा कोई चारा ना था। मेरा गुस्सा करना या चीखना चिल्लाना बेसूद था। मैं कासू को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ नहीं ले जा सकता था। जो आदमी मरने का तहिया कर चुका, उसे जिंदगी की तरफ ले जाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं हो सकता। जब बिलाखिर मैंने वापस जाना चाहा तो मुझे पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद है। मैंने दरवाजे को बजाया।
उस पर जोर जोर से हाथ मारे और चिल्ला चिल्ला के आवाजें दी, मगर दरवाजा ना खुला। अपनी बेवकूफ़ी के बायस अब मैं भी कासू के साथ राना की कैद में था। मैं भी अपने पैरों पर चल के इस जिंदान तक आया था और मैंने खुद ही राना को मौका फराहम किया था कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। ये इंतहाई गैर मुतवक्को सूरत हाल थी। मुझे मालूम था कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना वो मुझे गायब कर सकता है और ना करवा सकता है, और ना गैर महदूद अरसे तक मुझे कैद रख सकता है। राजा सुबह होने से पहले ही समझ जाएगा कि मेरा वापस ना आना किस बात की अलामत है। वो मुझे कैद से निकाल लेगा, लेकिन इसके लिए राजा को बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। उसे कानून की नाअहल और नाकारा मशीनरी को हरकत में लाने के लिए असर रसूख और पैसे का बहुत ज़्यादा जोर सर्फ करना पड़ेगा। इसके बावजूद मेरी रिहाई कब अमल में आएगी, ये बिल्कुल गैर यकीनी बात थी। अब मुझे जितना गुस्सा कासू की बेवकूफ़ी पर आ रहा था, उससे ज़्यादा अपनी जज्बाती जल्दबाजी पर आ रहा था। ये अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का नतीजा था कि मैं यहाँ तनहा और खाली हाथ आया था और चूहेदान में दाखिल होने वाले चूहे की तरह गिरफ्तार हो गया था।